लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आपके लिए मुख्तलिफ़ बेहतरीन सवालात और उनके मुस्तनद जवाबात पर मबनी टेस्ट शेयर किए जा रहे हैं और इस सिलसिले के 3 टेस्ट आपके साथ बांटे जा चुके हैं, जिनकी 6 वीडियोज़ हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, उन तमाम 6 वीडियोज़ को देखिए ताकि आप वो 3 टेस्ट हल कर सकें। ये चौथे टेस्ट की पहली वीडियो है, यानी पार्ट 1 है। अगर आप लेक्चरार उर्दू या उर्दू के हवाले से किसी भी इम्तिहान का तहरीरी इम्तिहान पास करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियोज़ आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल, 1325 अशार पर मबनी बकट कहानी एक 12 मासा है। इसके शायर का नाम क्या है? बकट कहानी जो कि एक 12 मासा है, उसके शायर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। नुसरती, मोहम्मद अफजल झंझानवी, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना या शाह हातिम। दुरुस्त जवाब है मोहम्मद अफजल झंझानवी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। उर्दू का पहला उसलूब परस्त शायर किस मारूफ शायर को कहा जाता है? उर्दू का पहला उसलूब परस्त शायर किस मारूफ शायर को कहा जाता है? 4 शोरा, 4 बेहतरीन और बड़े शोरा के नाम आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। मीर तकी मीर, वली दकनी, शेख इमाम बख्श नासिख या यास यगाना चंगेज़ी। 4 नाम मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखने वाले ये 4 नाम आपके सामने। इनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। दुरुस्त जवाब है जी वली दकनी। उर्दू का पहला उसलूब परस्त शायर वली दकनी को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि सवाल आपकी समातों तक और बसारतों तक पहुँचाएँ, आपसे ये कहना है कि अगर आपको ये वीडियोज़ कारआमद लगती हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ तवत्तुर के साथ आप तक पहुँचती रहें, तो वीडियो को लाज़िमन देखिए, मुकम्मल देखिए, ऑनलाइन देखिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियोज़ फ़ायदा दे रही हैं या नहीं। याद रखिए, मेहनत में अज़मत है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 को पानीपत में पैदा हुए। उनका इंतकाल पानीपत में किस सन में हुआ? अब सवाल देखें, तारीख़ पैदाइश भी है, जाए पैदाइश भी है और तारीख़ इंतकाल पूछी जा रही है, जबकि जाए इंतकाल आपको बताया गया है कि वो पानीपत में ही उनका इंतकाल हुआ, लेकिन कब, किस साल, किस सन में? 1984 में, 1880 में, 1914 में या 1972 में? 4 सन आपके सामने हैं। इनमें से एक सन का इंतखाब करना है। अगर आपने हाली की हयात को पढ़ा है, हाली को जानते हैं, हाली की ज़िंदगी को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि हाली जो पैदा हुए थे वो 1837 में हुए थे, जबकि इनका इंतकाल 1914 में हुआ था। तो 1914 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मुझे आप कमेंट्स में ये बताइए कि अनासर खमसा में से एक और बड़ी शख्सियत है, उनका इंतकाल भी 1914 को हुआ था। बताइए वो कौन है? अगला सवाल, अपनी तनकीदी तसनीफ़ मवाज़नाए अनीसो दबीर, ये एक तनकीदी किताब का नाम है, मवाज़नाए अनीसो दबीर। पूछा ये जा रहा है कि अपनी इस तसनीफ़ में शिबली ने अनीस को दबीर पर फ़ोक़ियत दी है। एक सवाल का जवाब तो ये हो गया, राइट। अगर पूछा जाए कि किसको उन्होंने फ़ोक़ियत दी है, तो शिबली ने अनीस को दबीर पर फ़ोक़ियत दी है। मीर अनीस इब्तदा में क्या तखल्लुस करते थे? मीर अनीस जो कि मरसिए के बेताज बादशाह हैं, वो इब्तदा में क्या तखल्लुस करते थे? ऑप्शंस देखिए, आरिस, अर्श, मंजर, हज़ी। आरिस, अर्श, मंजर या हज़ी। तो दुरुस्त जवाब जो है, और जो जवाब आपने अगर इस तरह का कोई सवाल कभी भी ज़िंदगी में कोई आपसे पूछे तो आपने देना है जवाब, वो है हज़ी। हज़ी तखल्लुस है मीर अनीस का, जो कि इब्तदा में इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन बाद के वाले कलाम में इनका ये तखल्लुस नज़र नहीं आ रहा। इब्तदा में तो अनीस ने गज़लें भी लिखी थी, लेकिन बाद में अपनी उस रविश को तर्क करके उन्होंने मरसिए की तरफ कदम बढ़ाया और वो नाम पैदा किया कि कोई और ना कर सका।
ہاں جی، اگلا سوال دیکھیے، خود نوشت کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیں کہ خود نوشت اور آپ بیتی ایک ہی صنف کے دو مختلف نام ہیں۔ خود نوشت، آپ بیتی جو خود پر بیتے، جو خود پر بیتے اور خود لکھی جائے، خود بیان کی جائے، وہ آپ بیتی ہوتی ہے اور خود نوشت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال کیا ہے؟ ہمہ یاراں دوزخ کس کی خود نوشت ہے؟ ایک اور خود نوشت ہے، ہمہ یاراں دوزخ۔ پوچھا جا رہا ہے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو درست جواب اس کا ہے شوکت تھانوی، حسن موہانی، صدیق سالک یا جمیل الدین علی۔ یہ آپ نے بتانا ہے، میں نے نہیں بتانا۔ لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر میں بتاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت نہیں بتا سکتے، تو چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں، آپ دل میں سوچیں اور اگر جواب درست ہو تو خوش ہو جائیے گا۔ تو صحیح جواب جو ہے وہ ہے صدیق سالک۔ صدیق سالک کی خود نوشت کا نام ہے ہمہ یاراں دوزخ۔ ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کی بجائے شہرت بنا۔ ویسے تو انہوں نے افسانے بھی لکھے اور کئی ناول بھی لکھے، لیکن کوئی ایک تخلیق ایسی ہوتی ہے، کوئی ایک کتاب ایسی ہوتی ہے جو کہ تعارف بن جاتی ہے۔ تو آگ کا دریا ایک ایسا ناول تھا جو کہ قرۃ العین حیدر کی بجائے شہرت بنا۔ ناول آنگن کس خاتون ناول نگار کی بجائے شہرت بنا؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آنگن کس خاتون ناول نگار کی بجائے شہرت بنا؟ دوسرے لفظوں میں اگر پوچھوں تو آنگن کس نے لکھا؟ یہ جواب آپ کو آتا ہوگا، جمیلہ ہاشمی، خدیجہ مستور، بانو قدسیہ یا رضیہ فصیح احمد۔ چاروں بہترین اور بڑے نام، لیکن درست جواب ہے خدیجہ مستور۔ اگلا سوال تحقیق کے حوالے سے، حافظ محمود شیرانی نے قدرت اللہ قاسم کے کس تذکرے کا سراغ لگایا ہے؟ حافظ محمود شیرانی نے قدرت اللہ قاسم کے کس تذکرے کا سراغ لگایا؟ تذکرے، تاریخ کی ابتدائی شکل تذکروں کی صورت ہمیں ملتی ہے، تو دیکھیں مخزن نکات، عیار الشعراء، مجموعہ نغز یا ریاض الفصحاء۔ درست جواب کیا ہے؟ درست جواب یہ ہے کہ حافظ محمود شیرانی نے قدرت اللہ قاسم کے جس تذکرے کا سراغ لگایا اس کا نام ہے مجموعہ نغز۔ مجموعہ نغز وہ تذکرہ تھا جس کا شیرانی صاحب نے سراغ لگایا۔ اگلا سوال ہے، افلاطون کس فلسفی کا شاگرد تھا؟ افلاطون کس فلسفی کا شاگرد تھا؟ سوال ایک بار پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ افلاطون کس فلسفی کا شاگرد تھا؟ سقراط، ارسطو، دمقراط یا بارامانیاس؟ تو درست جواب ہے سقراط۔ ایوب مرزا نے کتاب ہم کے ٹھہرے اجنبی کس معروف شاعر کے متعلق لکھی؟ ایوب مرزا نے کتاب لکھی تھی ہم کے ٹھہرے اجنبی۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ انہوں نے کتاب کس معروف شاعر کے متعلق لکھی۔ شاعروں کے نام یہ ہیں، ساحر لدھیانوی، اسرار الحق مجاز، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی۔ درست جواب ہے فیض احمد فیض۔ ایوب مرزا نے اپنی مشہور کتاب ہم کے ٹھہرے اجنبی فیض احمد فیض پر لکھی تھی۔ ایک شعر ہے، سنیے شعر اور پھر اس کے متعلق جو سوال ہو اس کا جواب دیجیے گا۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ یہ معروف شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اگر آپ نے اس شاعر کی شاعری کو پڑھا ہوگا تو آپ ردیف دیکھ کر اس غزل کا، اس شعر کا، ظاہر غزل ہے پوری لیکن آپ کے لیے شعر پیش کیا گیا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ نام دیکھیے، خان آرزو، قلی قطب شاہ، ملا وجہی یا ولی دکنی۔ خان آرزو، قلی قطب شاہ، ملا وجہی یا ولی دکنی، چاروں نام جو ہیں وہ عہد قدیم کے بڑے شعراء کے نام ہیں۔ تو درست جواب اس کا ہے ولی دکنی۔ ولی دکنی کی شاعری اور ان کا لہجہ اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ آسانی کے ساتھ بتا سکیں گے کہ یہ ولی دکنی کا شعر ہے اور ان کا انداز ہے۔ اچھا، خان آرزو کا نام آیا ہے تو بتائیے کہ میر تقی میر کے ساتھ خان آرزو کا کیا تعلق تھا، ان کا رشتہ کیا تھا ان سے؟ تو اگر آپ کو آتا ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا، یہ بڑا آسان ہے۔ عبدالحی ساحر لدھیانوی کا اصل نام ہے؟
ٹھیک ہے جی، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ رگھوپتی سہائے کس معروف شاعر و نقاد کا اصل نام ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہ رگھوپتی سہائے کس معروف شاعر کا اصل نام ہے۔ 4 نام آپ کے سامنے ہیں: اختر شیرانی، جاوید اختر، شاکر شجاع آبادی یا فراق گورکھ پوری۔ درست جواب کیا ہے یہ آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ درست جواب ہے فراق گورکھ پوری۔ رگھوپتی سہائے اصل نام ہے معروف شاعر اور نقاد جناب فراق گورکھ پوری کا۔ یہ بڑے اچھے شاعر تھے، نقاد بھی بڑے اچھے تھے، تو یہ بات یاد رکھیے۔ اکثر شعراء کے اصل نام دوسرے ہوتے ہیں اور انہوں نے ادبی نام چونکہ ایک اور نام اختیار کیا ہوتا ہے، تو دونوں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، شعری صنف قصیدے کی ضد ہے، ٹھیک ہے جی۔ شعری صنف ہائیکو کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ شعری صنف ہائیکو کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ ایران، جاپان، مصر یا یونان؟ تو آسان سا جواب ہے کہ ہائیکو کا آغاز جاپان سے ہوا۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اس صنف کو جاپانی پھل بھی کہا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر کس کا ہے جس کے بدلے غالب اپنا دیوان دینے کے لیے تیار تھے؟ بڑا آسان سا سوال، مشہور سوال، لیکن چونکہ بہت سو کو نہیں پتا ہوتا اس لیے اس کو شامل کیا گیا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا کس کا شعر ہے؟ مصطفی کا، شیفتہ کا، میر مہدی مجروح کا یا مومن کا؟ درست جواب ہے مومن کا شعر ہے، جس کے لیے مشہور ہے کہ غالب نے سنا تو بے ساختہ کہا کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دے اور بدلے میں میرا پورا دیوان لے لے تو بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خدائے سخن کس معروف شاعر کو کہا جاتا ہے؟ یاس یگانہ چنگیزی، الطاف حسین حالی، خان آرزو، میر تقی میر۔ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ مثنوی حب وطن حالی کے ساتھ منسوب ہے۔ حالی کی مثنوی ہے حب وطن، جو کہ انجمن پنجاب کی جو مشاعرے ہوتے تھے ان میں جو موضوعاتی مشاعرے ہوتے تھے ان میں ایک موضوع حب وطن کا بھی تھا۔ اس مشاعرے میں انہوں نے یہ اپنی نظم پڑھی تھی، دیگر شعراء نے بھی پڑھی تھی، لیکن حالی کی یہ نظم اہم ہے اور سلیبس میں بھی شامل ہے۔ مناجات بیوہ کس شاعر کے ساتھ منسوب ہے؟ اکبر الآبادی، الطاف حسین حالی، خوب محمد چشتی یا امیر مینائی؟ درست جواب وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جی ہاں، الطاف حسین حالی۔ کس معروف شاعر کو اقبال کے بعد 21ویں صدی کا شاعر انقلاب کہا گیا ہے؟ کس معروف شاعر کو اقبال کے بعد 21ویں صدی کا شاعر انقلاب کہا گیا ہے؟ جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی یا احسان دانش؟ 4 نام آپ کے سامنے ہیں۔ جوش ملی آبادی اور فیض احمد فیض کے ناموں میں آپ کو ضرور کنفیوژن ہوتی ہوگی، ہونی بھی چاہیے، لیکن جواب اس کا درست کیا ہوگا سوچئے۔ درست جواب ہے جی جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ بائی دا وے آپ کو معلوم ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میر تقی میر کی مثنویوں کی تعداد 37 ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کل مثنویاں جو لکھی ہیں وہ 37 لکھی ہیں۔ آپ کو کیا بتانا ہے؟ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان کی عشقیہ مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ 3، 7، 9 یا 11؟ 3، 7، 9 یا 11؟ تو درست جواب ہے 9 مثنویاں انہوں نے لکھی جن کا موضوع عشق تھا، عشقیہ مثنویاں تھیں، یعنی عشقی موضوعات کے حوالے سے تھی۔ مرزا غالب 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ دہلی میں ان کا انتقال کب ہوا؟ دہلی میں ان کا انتقال کب ہوا؟ سن پوچھا جا رہا ہے 1898 کو، 1857 کو، 1869 کو، 1839 کو؟ تو درست جواب ہے 1869۔ انجمن آرا اور جان عالم یہ 2 کردار ہیں، انجمن آرا اور جان عالم۔ بتانا یہ ہے کہ یہ دونوں کردار، دونوں مشہور کردار کس داستان کے ہیں؟ فسانہ عجائب،
طوطا کہانی، قصہ لیلا مجنو یا ہفت پیکر؟ 4 داستانوں کے نام آپ کے سامنے ہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ انجمن آرا اور جان عالم کس داستان کے کردار ہیں؟ تو درست جواب ہے فسانہ عجائب۔ آپ بتائیے کہ فسانہ عجائب کے لکھنے والے کون ہیں؟ یہ کومنٹس میں بتائیں مجھے۔ معروف افسانوں اوور کوٹ اور آنندی کے خالق غلام عباس کو ان کے کس افسانوی مجموعے پر آدم جی ایوارڈ دیا گیا تھا؟ اوور کوٹ اور آنندی کس کے افسانے ہیں؟ غلام عباس کے ہیں۔ ان کے کس افسانوی مجموعے پر انہیں آدم جی ایوارڈ دیا گیا تھا؟ جاڑے کی چاندنی، آنندی، گوندنی والا تکیا، فنرس؟ اچھا، تو درست جواب اس کا کیا ہونا چاہیے؟ درست جواب اس کا ہے جاڑے کی چاندنی۔ جاڑے کی چاندنی وہ افسانوی مجموعہ تھا جس پر غلام عباس کو آدم جی ایوارڈ دیا گیا۔ اردو کا پہلا نقاد الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اردو کا پہلا سوانح نگار کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا سوانح نگار کسے کہا جاتا ہے؟ سید سلیمان ندوی، مولانا شبلی نعمانی، شیخ محمد اکرام یا الطاف حسین حالی؟ درست جواب ہے الطاف حسین حالی۔ اردو کا پہلا نقاد بھی الطاف حسین حالی ہے اور اردو کا پہلا سوانح نگار بھی الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 22 آپ کے سامنے ہے۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یہ معروف مصرع نظم بنجارہ نامہ کا ہے۔ کس نظم کا ہے؟ بنجارہ نامہ کا۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ معروف مصرع نظم بنجارہ نامہ کا تو ہے، لیکن یہ نظم کس شاعر کی ہے؟ اکبر الآبادی، ابن انشا، تصدق حسین یا نذیر اکبر آبادی؟ 4 نام آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے جو عوامی شاعر ہے یہ اس کا مصرع ہے۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، تو جی عوامی شاعر آپ کو پتہ ہے نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کا یہ مصرع ہے اور یہ نظم بھی ان کی ہے۔ گنج ہائے گرام مایا اور ہم نفسان رفتہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعے، ٹھیک ہے جی۔ گنجینہ گوہر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ گنجینہ گوہر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ خاکہ نگاروں کے نام دیکھیے: شاہد احمد دہلوی، اعجاز رضوی، مرزا فرحت اللہ بیگ، شوکت تھانوی؟ شاہد احمد دہلوی کا ہے، اعجاز رضوی کا ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے یا شوکت تھانوی کا ہے؟ درست جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ جی ہاں، گنجینہ گوہر ایک خاکوں کا مجموعہ ہے جس کے لکھنے والے یعنی خاکہ نگار شاہد احمد دہلوی ہیں۔ آپ بتائیے اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نصیر احمد کے ساتھ شاہد احمد دہلوی کا کیا رشتہ تھا؟ کومنٹس میں جو سوال میں پوچھوں کومنٹس میں بتائیے گا، چاہیں تو بتا دیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں حقیقتاً کہ آپ ویڈیو کہاں تک دیکھتے ہیں، مکمل دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوتا جائے گا کہ میں آپ سے مختلف سوالات پوچھوں گا، تو یہ سوالات تو جو ویڈیو میں موجود ہیں وہ تو آپ کو آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ نئے سوالات بھی یا ان سے کنسرن جو کوشچنس ہیں وہ بھی آپ کو آتے جائیں گے۔ پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی اور دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی۔ دکن میں اردو کس کی کتاب ہے؟ نصیر الدین ہاشمی کی۔ اب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان میں اردو کس کی کتاب ہے؟ نبی بخش خان بلوچ، انعام الحق کوثر، ڈاکٹر شاہدہ بیگم یا سید سلیمان ندوی؟ درست جواب ہے انعام الحق کوثر۔ انعام الحق کوثر کی کتاب ہے بلوچستان میں اردو۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال آپ کی بصارتوں اور سماعتوں کی نظر مصطفیٰ خان شیفتہ مومن خان مومن کے اور مولانا حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے جی۔ نئی انفارمیشن کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ مصطفی، خواجہ میر درد، مولانا شبلی یا مولوی عبدالحق؟ 4 نام آپ کے سامنے ہیں۔ درست جواب ہے کہ جی سید سلیمان ندوی شاگرد تھے، بلکہ بہترین شاگرد تھے مولانا شبلی نعمانی کے۔
آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چوتھے ٹیسٹ کے 25 سوالات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، بانٹے گئے۔ اسی ٹیسٹ کا اگلا حصہ جو کہ سوال نمبر 26 سے لے کر سوال نمبر 50 تک ہوگا اور مکمل ٹیسٹ اس میں کور ہو جائے گا، تو وہ انشاءاللہ عنقریب آپ کے لیے اپلوڈ کیا جائے گا۔ تب تک یہ ویڈیو دیکھیے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، محنت کیجیے، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔